तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहदनामे में से यसाया नबी की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पहली नबूती किताब है और हम इसके 17वें और 18वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप सब तैयार हैं? आपने यसाया की किताब का मुताला किया? खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। 17वां बाब और 18वां बाब। हमें 17वें बाब का उन्वान बताइए। 17वां बाब दमिश्क की बाबत बारे नबूवत। बारे नबूवत यानी कि दमिश्क के बारे में नबी को एक भारा पैगाम मिला। दमिश्क के मुतल्लिक जी। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। दमिश्क की बाबत बारे नबूवत। देखो, दमिश्क अब तो शहर ना रहेगा बल्कि खंडर का ढेर होगा। अरोएर की बस्तियां वीरान हैं और गल्लों की चरागाहें होंगी। वो वहां बैठेंगे और कोई उनके डराने को भी ना होगा। और इफ्राइम में कोई कला ना रहेगा। दमिश्क और इराम के बकिया से सल्तनत जाती रहेगी। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, जो हाल बनी इसराइल की शौकत का हुआ वही उनका होगा। इन आयात से वाज़ेह होता है कि अदालत होगी। यहाँ दमिश्क और इफ्राइम का जिक्र है। इफ्राइम और दमिश्क में क्या ताल्लुक मौजूद है? जैसा कि हम चौथी आयत पर पहुंचे, इसमें लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि याकूब की चशम घट जाएगी और उसका चर्बीदार जिस्म दुबला हो जाएगा। यहाँ पर याकूब का क्या काम है? उसने दमिश्क की बात की। इसका जवाब हमें 7वें बाब में मिलता है। और हमने पढ़ा कि आराम के बादशाह और 10 कबीलों ने मिलकर आखिज बादशाह की सल्तनत उससे छीन ली। सही। ताकि वहां किसी और को लाएं। ये आखिज की भलाई नहीं थी, क्योंकि आखिज शरीर शख्स था। खुदा ने दाऊद के घराने का साथ दिया और खुदा ने वादा किया कि उसकी नस्ल में से एक उसके तख्त पर बैठेगा। पर अफसोस के 10 कबीले इससे जुड़े हुए थे, हालांकि इसमें उनका कोई काम ना था। उन्होंने बाकी दुनिया का साथ दिया। और इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि जब खुदा के लोग दुनिया से जुड़ें तो खुदा उनसे बाकी दुनिया ही की तरह पेश आता है। और इसकी वाज़ेह तस्वीर हमें सरदेस की कलीसिया के नाम लिखे पैगाम में मिलती है। और मुकाशवा 3 बाब की 3 आयत में लिखा है, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। खुदाम कलीसिया के पास चोर की तरह नहीं आएगा, बल्कि वो यूं आएगा कि तो भी अफसोस के कलीसिया के साथ दुनिया जैसा सलूक ही किया जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में गुम है। जी बिल्कुल सही कहा। सही। 7वीं आयत में ये अल्फाज लिखे हैं। यसाया 17वां बाब 7वीं आयत। उस रोज इंसान अपने खालिक की तरफ नजर करेगा और उसकी आंखें इसराइल के कदूस की तरफ देखेंगी, और वो मजहबों यानी अपने हाथ के कामों पर नजर ना करेगा और अपनी दस्तकारी यानी यसीरतों और बुतों की परवाह ना करेगा। उस वक्त उसके फसीलदार शहर उजड़े जंगल और पहाड़ की चोटी पर के मुकामात की मानिंद होंगे जो बनी इसराइल के सामने उजड़ गए और वहां वीरानी होगी। भाई यूसुफ, बज़ाहिर उसने बहाली और लौट आने की बात की। हमें बताइए, ये सब मुस्तकबिल में किस तरह पूरा होगा? यहाँ पर उसने दीनदार के मुसीबत में होने की बात की, यानी मुश्किल वक्त में। और हो सकता है कि
وہ اس وقت سب سے بڑی طاقت پر بھروسہ کرے اور اس وقت حیوان طاقتور ہوگا اور پھر اس کے بعد دیندار اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نگاہ کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی۔ اور زبور 121 میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ نہیں، وہ اپنی آنکھوں کو کس طرف اٹھاتے ہیں؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ بھائی یوسف، کیا وہ لوٹ آئے؟ یقیناً وہ لوٹ آئے۔ اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا سوال 10ویں آیت سے ہے، کیونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا۔ یسایا کی کتاب بلکہ پرانے عہد نامے میں نجات کا نظریہ کیا ہے؟ نجات کس سے ملتی ہے؟ مصیبت سے، گناہ سے، کس چیز سے نجات ملتی ہے؟ اس کو واضح فرما دیجئے۔ جی خدا نجات کا خدا ہے، لکھا ہے تو نے اپنے نجات دینے والے خدا۔ جی مارک نے پوچھا نجات کس قسم کی ہے؟ لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں زکریا کا گیت موجود ہے۔ پہلے باب میں 77 آیات ہیں تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ پرانے عہد نامے میں ایسی کوئی وضاحت نہیں کہ گناہوں سے نجات بلکہ مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ جب خداوند نے ملک مصر سے اپنے لوگوں کو نکالا تو اس نے ان کو غلامی، تضحیک اور کوڑوں سے بچایا۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا ان کی نجات کے بالکل۔ کام دیکھو۔ یہ نئے عہد نامے میں موجود ہے کہ گناہ کے سبب سے بے عزتی اور انسان کی تضحیک ہوتی ہے۔ حالانکہ پرانے عہد نامے میں مصیبتیں، بیماریاں، دشمن اور جنگیں تھیں۔ یہ پرانے عہد نامے کی نجات ہے جس کو ہم روحانی طور پر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ گناہ سے اطمینان، صحت اور عزت جاتی رہتی ہے۔ صحیح۔ 10ویں آیت ہے، چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے۔ لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ بھائی یوسف، 10ویں آیت میں جو لکھا ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ اس کے معنی موجودہ کلیسیا اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کے ہیں۔ قوم لوٹ آئی۔ یقیناً یہ نسلوں کا خواب ہے اور یقیناً وہ خدا پر تکیہ کرتے ہوئے نہیں لوٹے۔ یہ عدم ایمان ہے۔ عدم ایمان۔ چنانچہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو پودا لگائے گا۔ وہ ہوشیاری اور دلیری کے ساتھ لوٹے اور ان کے پاس عقل و مال اور دولت نہ تھی۔ ان کے پاس کیا کمی تھی؟ سب سے اہم چیز کی کمی تھی کہ وہ خدا کی طرف دیکھتے اور توبہ کرتے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بھائی یوسف، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جو اس ملک میں ہیں، قدیم زمانہ کے لوگوں پر خدا رحم نہیں کرتا، یا وہ ان سے راضی نہیں، خدا کو ہرگز ان کے نہیں۔ کام پسند نہیں، جی نہیں۔ وہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں؟ دنیا کی سب قومیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ تو بھی جب ہم ان لوگوں اور خدا کی بات کریں تو جو دل سے توبہ کرتا ہے وہ مستقبل میں مسیح کی بادشاہی میں شامل ہوگا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے؟ جی، یہاں لکھا ہے کہ لگتا ہے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، پر کوئی برکت نہیں، لیکن اس کا حل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہی بات اگلے باب کی 4 تا 6 آیات میں لکھی ہے۔ اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور یہ انسانی حقوق کے موافق اچھے انسان ہونے چاہیے، پر ایسا نہیں، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے انہوں نے خدا کے بیٹے کے خون بہانے کے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ بھائی یوسف، آج بہت سی قومیں موجود ہیں لیکن وہ بے پھل ہیں، جیسے انجیر پر پتے ہوں پر اس پر پھل نہ آئے۔ وہ خدا ان سے حقیقی اقرار اور دل سے توبہ نہیں کرتے۔ ٹھیک کہا؟ دیکھیں، دراصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن ان کے منصوبے ناکام ہوتے ہیں اور ان کی خواہش کہ وہ سب سے بہترین ہو پوری نہیں ہوتی۔ ان کی توبہ کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ہم آگے یہ پڑھیں گے، ہم 18ویں باب کی 4 تا 6 آیات میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحیح۔ اب ہم 12ویں آیت دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گے۔
اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی مانے جو بگولے میں چکر کھائے رگیدی جائے گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہے، یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکرا ہے۔ بھائی یوسف، ہنگامہ، سمندر، سیلاب عظیم، امتیں اور لوگ، یہ سب کیا سکھاتے ہیں؟ ہم یہ نہ بھولیں کہ اس باب کا عنوان دمشق کی بابت بار نبوت ہے، اور دمشق مستقبل میں شمالی بادشاہ یا اسور کے بادشاہ کا حصہ ہے۔ اسوریوں کی سلطنت کوئی آسان نہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لکھا ہے، بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، وہ بڑے لشکر کے ساتھ آتے ہیں اور یہ واقعی خوفناک ہے۔ اور لکھا ہے، شام کے وقت تو ہیبت ہے اور صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں، یعنی رات میں۔ تاریخی لحاظ سے ہمیں شاہ اسور سنخرب کی زندگی میں اس کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پاس بڑا لشکر تھا اور 1,85,000 مر گئے، تو لشکر کتنا بڑا ہوگا؟ تو جب ایک ہی رات میں 1,85,000 مر گئے تو وہ شرمندگی سے واپس لوٹ آیا، اور مستقبل میں یہی ہوگا کب؟ جب مسیح آئے گا اور لوگ اس قوم کے خلاف اکٹھا ہوئے، اور مسیح آئے گا۔ عبرانیوں 9 میں لکھا ہے، عبرانیوں 9 کی آخری آیت، دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ مسیح کے زمین پر ہوتے ہوئے اس کی علامتی تصویر موجود ہے۔ اور پھر میں آگے یہ کہنا چاہوں گا کہ رات کے چوتھے پہر یسوع مسیح ان کے پاس پانی کے اوپر چلتا ہوا آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ مسیح کے کشتی پر آتے ہی ساری ہوا اور سمندر کا سارا شور ایک لمحے میں ختم ہو گیا، اور نہ صرف شور ختم ہو گیا بلکہ کشتی زمین پر آ گئی۔ اور یہ ایک علامتی تصویر ہے کہ در حقیقت مستقبل میں کیا ہوگا، اور باقی بچے لوگ سمندر کے بیچ ہوں گے اور وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ شام کے وقت ہیبت ہے اور صبح ہونے سے پہلے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ مسیح اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ مسیح اپنے جلال اور قدرت کے ساتھ زمین پر آئے گا، اور جو اس کو قبول کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو نہیں کرے گا ختم ہو جائے گا۔ صحیح، ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ہم ان ملکوں کی پرواہ کیوں کرتے ہیں جن کی ابھی کوئی اہمیت نہیں؟ کیونکہ قدیم زمانے میں خدا کا مرکزی مقصد اس کے لوگ تھے۔ قدیم زمانے کے لوگ، اس نے مواب اور دمشق اور باقیوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس کے لوگوں کے مخالف تھے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس کے لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ رومیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ خدا کا حتمی مقصد اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ بھائی یوسف، ہمیں 18ویں باب کا عنوان بتائیں، اس میں کس بارے میں بات ہوئی؟ دیکھیں، اس میں اسرائیل کے ملک میں لوٹنے کی بات ہوئی ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت سے ہوا، اور یہ اس باب کی باتوں کی سب سے سادہ سی وضاحتوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کا ملک میں واپس جانا غیر فطری قوت کی مدد سے۔ جی، اس باب میں لکھا ہے، پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ اے تیز رفتار ایلچیو، اس قوم کے پاس جاؤ جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو۔ پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین کے کیا معنی ہے؟ ان الفاظ کا مطلب بتائیں۔ پروں کے پھڑپھڑانے یعنی پروں کا سایہ، اور اس کے معنی ہیں محافظت۔ پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین کوش کی ندیوں کے پار۔ کوش کی ندیاں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ در حقیقت میں کہوں گا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر یہ قوم رہی، اور ان دو دریاؤں سے آگے کوئی ملک نہیں تھا، فرات اور کوش اور نیل۔ پر مستقبل میں یہ قومیں، میں کہوں گا، عالمی قوت بن جائیں گی۔ ندیوں کے پار یعنی بہت دور،
وہاں اس قوم کے لوگ نہیں جاتے تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ دراصل انگلستان ہے، جہاں 1917 میں مشہور بیلفور ڈیکلیریشن ہوئی، اور میں کہوں گا کہ کچھ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس دراصل طاقتیں موجود ہیں کہ اسرائیل کی حفاظت ہو سکے۔ بھائی یوسف، ہم چوتھی آیت پر چلتے ہیں۔ آپ ہمیں چوتھی سے چھٹی آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درو کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا۔ بھائی یوسف، مجھے چوتھی سے چھٹی آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ بھائی ایاد، ہم کہتے ہیں کہ آیت 4 تا 6 کو بریکٹس میں بند کریں تاکہ ان کو بہتر جان سکیں۔ اس نے تیسرے باب میں کہا، اے جہان کے تمام باشندوں اور زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے، یعنی جب خدا نشان دکھائے تو سنو۔ اس سے ہمیں متی کے 24ویں باب کے کچھ الفاظ یاد آتے ہیں، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیداؤں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ 7ویں آیت اس وقت، 7ویں آیت ہے، اس وقت آگے لکھا بالکل، ہے۔ اس وقت رب الفاظ کی حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے ہدیہ بھیجا جائے گا۔ اور یہاں نیچے کے الفاظ خداوند کے موجودہ دور کی صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ اس صورتحال سے خوش ہے؟ سکون کے ساتھ نظر کروں گا۔ بالکل، وہ صرف دیکھ رہا ہے اور براہ راست اس میں شامل نہیں ہوتا، پر وقت آنے پر وہ اس میں شامل ہوگا۔ ہم نے زیتون کے پہاڑ کی تعلیم سیکھی اور لکھا ہے، اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری یہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہر مجدون کی جنگ ہوگی، تب دنیا ساری تباہ ہو جائے گی اور اس وقت خدا ظاہر ہوگا، اور اسی لیے ابھی خداوند انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ بے دینی سے نکل کر لوٹ آئیں۔ اس لیے خدا مداخلت نہیں کرتا، پر وہ دیندار بقیہ کی خاطر واپس آئے گا جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے منتظر ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ فضل سے پیشتر جیسے کسان اپنا بیج بو کر سارا موسم فصل کے دن کا انتظار کرتا ہے، فصل کی امید فصل میں۔ کی امید، کیونکہ فصل سے پیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے کو ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے کے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کی چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے پرندوں کے لیے پڑی رہیں گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں اس پر بیٹھیں گے، اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لوٹیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسرائیلی رہنما کا خواب پورا نہیں ہوگا، اور شمالی بادشاہ یوئیل 3 باب کے مطابق ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور جو اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو وہ کچھ بھی کر لے، پوری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو پر خدا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ 1 تا 3 آیت میں ہم نے اس کے متعلق پڑھا، پھر 7ویں آیت میں خدا اس معاملے میں آتا ہے۔ 4 تا 6 آیت میں خدا نے دیکھا لیکن کچھ مداخلت نہیں کی، دخل نہیں دیا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ جب خدا اس معاملے میں داخل ہوتا ہے، لکھا ہے اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم سے جو زبردست اور ظفر یاب ہے ایک ہدیہ پہنچایا گیا۔ یہاں لکھا ہے ان کی طرف سے ہدیہ پہنچایا گیا۔ کیا خدا ان لوگوں سے راضی تھا؟ وہ خود ہی ہدیہ ہے، وہ خود ہی ہدیہ ہیں۔ وہ خداوند کو ہدیہ نہیں دیتے بلکہ وہ خود ہدیہ ہیں جو خدا کے دل کو، میں کہوں گا کہ خوش کرتے ہیں، خدا کی خوشی لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے۔ یقیناً۔ اور جب وہ توبہ کر کے واپس لوٹ آئیں تو وہ ہدیہ ہیں۔ اس کو کس بات کا انتظار ہے؟ کیا یوسف کو اپنے بھائیوں سے تحفے کی توقع تھی؟ وہ اس لیے کچھ پستے اور کچھ چیزیں لائے، لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کے بھائی توبہ کریں، یہی اس کے لیے تحفہ تھا۔ نئے عہد نامے میں پولس رسول نے ایمانداروں کے گروہ کے لیے کہا کہ انہوں نے اپنا آپ خدا کو دیا، انہوں نے ہدیہ دیا، بلکہ وہ خود خدا ان کے حضور تاکہ غیر قوموں میں نظر کے طور پر مقبول ہو جائیں۔ دراصل غیر قوموں کی نظر کے معنی کیا ہیں؟ کیا غیر قومیں خدا کے حضور نظر گزرانتے ہیں؟ وہ خود قربانی ہے۔ اس کا ذکر رومیو 15 باب میں ہوا۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 7ویں آیت، اس وقت رب الفاج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے ہدیہ پہنچایا جائے گا۔ زوراور اور خوبصورت کا کیا معنی ہے؟ جی بھائی، زوراور اور خوبصورت کے کیا معنی ہیں؟ جی، 2 آیت میں اس کا ذکر ہوا۔ اس نے کہا، اے تیز رفتار ایلچیو، اس قوم کے پاس جاؤ جو زوراور اور خوبصورت ہے۔ یہاں لوگ زوراور اور لوگ خوبصورت ہیں، اور ڈربی ترجمے میں
उन लोगों को स्कैटर्ड लिखा है। वो ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग, मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड और स्कीमो और बाकी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बटे हुए। वो पूरी दुनिया में फैले हैं और ये जोरावर और खूबसूरत के मानी हैं, या बंजर जिसका मतलब तबाहाल है, यानी लोगों ने कितनी मर्तबा उसको तबाह किया। और उस कौम से जो कि ज़बरदस्त है, शुरू ही से लोग उस कौम से डरते थे, और वो इस बात से जो कुछ मूसा ने मिस्र में किया उससे डरते थे। और जब केनान के लोगों ने सुना और जब फहाशा राहब ने कहा, ये सब सुनते ही हमारे दिल पिघल गए। मूसा ने खरूज के 15वें बाब में फरमाया, कौमें सुनकर थर गई हैं और फिलिस्तीन के बाशिंदों पर आ बनी है, और इसी तरह बाकी तमाम कौमों के लोग भी उससे डरते थे। मैं चाहता हूं कि आप परों के फड़फड़ाने पर अपनी हतमी राय दें। आपने कहा कि परों का फड़फड़ाना यानी उनको फैलाना, ये हिफाजत को जाहिर करता है। माजी में उन लोगों का ताल्लुक परों से रहा है। जी, बिल्कुल। उनके घरों पर खुदा ने अपने परों को फैलाया। मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। जब मसीह आया तो उसने कौमों को बुलाया, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं। इसके नतीजे में उनके साथ ये सब हुआ। हमें इसके मुतालिक बयान करे। खुदा चाहता था कि उन लोगों को बचा ले। उसने उनको कैसे बचाया, और मजीद ये कि आखिर में लोग किस तरह बच सकते हैं। भाई यूसुफ, मसलन बॉयज ने मुआबी रूत से एक खूबसूरत बात कही, खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह लेने आई है। खुदा हमें बचाना चाहता है। कोई महफूज नहीं रख सकता, कोई महफूज नहीं रखता, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा, उसके परों के साये में, और ये वो हैं जो उसके परों के नीचे पनाह लेते और उसमें खुश रहते हैं। सही। उसने खून से उनकी हिफाजत की। हिफाजत का ताल्लुक खून से है। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। हम जानते हैं कि 17वें बाब में दमिश्क की बाबत बारे नबूवत है। ये उसकी अदालत है। इसमें दमिश्क और इफ्राइम का जिक्र है। इफ्राइम और दमिश्क में क्या ताल्लुक मौजूद है? हमने 7वें बाब में देखा कि शाह असूर ने शाह इसराइल के साथ इत्तेफाक किया कि यहूदा के बादशाह आखिस के खिलाफ जंग करें। वो शरीर बादशाह था, पर खुदा को उस वाक़या पर गुस्सा आया क्योंकि वो आखिस के लिए नहीं था। उनका मकसद था कि उस नस्ल को ख़त्म कर दें जिसमें से मसीह को आना है। इसलिए खुदा उन पर गज़बनाक हुआ और उनकी अदालत की। सही। भाई यूसुफ क्या कहेंगे? जी, ठीक है। बिल्कुल। यानी हम 7वें बाब को 17वें बाब से जी, जोड़ते हैं ताकि बिल्कुल। इसका पस मंजर समझ सही। सकें। ठीक है। 18वें बाब में परों के फड़फड़ाने की सरजमीन के लिए लिखा है। परों के फड़फड़ाने के क्या मानी है, वो किन ममालिक से मुखातिब है? परों के फड़फड़ाने का मतलब हिफाजत और पनाह के हैं। कूश का इलाका दरिया नील और फरात के बीच है। इन नदियों के दरिया पार- नील और दरिया जी, फरात बिल्कुल के ऐसा पार। ही है। जी, कूश की नदियां जो दरियाए नील और फिरात की हैं। कूश की नदियों के पार यानी उसके आगे वो इलाके हैं जिनका पहले खुदा के लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मौजूदा दौर में ये मुल्क दरअसल मदाखलत करते हैं। वो उन लोगों के लौटने में मदद करते हैं। बिल्कुल, वो सही। सहारा देते हैं। वो उनकी हिफाजत करते हैं। जी, ठीक है। उन लोगों का ताल्लुक परों से मिलने वाली हिफाजत से है। हमने पहले भी ऐसी ही बात का जिक्र किया। कोई बता सकता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद इसराइल के बकिया को किसी मकसद से वापस लाना चाहता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, और बोइज ने रूत से कहा, इसराइल का खुदा जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आती है। शुरू ही से खुदावंद ने अपने पर फैलाकर लोगों की हिफाजत की। जिस दरवाजे पर खून था वो बच गए। वो बच गए। उसने कहा, उस
خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ بھائی یوسف، بالکل آخری حصے پر اپنی جی، رائے دیں۔ یہ حفاظت ہے۔ خداوند ہمارا محافظ ہے اور مبارک ہیں وہ جو اس میں پناہ لیتے ہیں۔ اس کے پروں کے سایہ میں ہم محفوظ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اگلی قسط میں بہت اہم موضوع پر ہم بات کریں گے، یسایہ 19ویں باب پر، جو الفاظ عبادت کے گیت میں دہرائے جاتے رہے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے یا نہیں۔ مبارک ہو مصر میری امت۔ اگلی قسط میں ان الفاظ کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جعلتك يا رب ملجأ، اتخذتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن أبيت، هناك بأمن أبيت. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي شر. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي شر. عليك توكل أمري، لأني لهذا دعيت، لأني لهذا دعيت. خلاصك أبصر دوما، كذا شئت يوما فيوما. فهل بعد أحمل هما، بهمي عليك ارتميت، بهمي عليك ارتميت. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.